बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज फिर पाकिस्तान में सियासी, अदालती और आइनी मामलात के हवाले से एक बहुत बड़ा और अहम तरीन दिन, 3 से 4 बड़ी खबरें हैं मेरे पास आपके लिए। लेकिन इन खबरों के अंदर की खबर डाट कनेक्ट करके आपके सामने रखेंगे। ये खबरें और सवालात क्या हैं, उस्मान डार के इंटरव्यू के हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल हैं वो आपके सामने रखेंगे। फिर आपको बताएंगे सदाकत अब्बासी साहब का मुबैना इंटरव्यू डॉन न्यूज़ के अंदर, उसकी क्या तफसीलात हैं, कैसे रिकॉर्ड किया गया, क्यों कर ऑन एयर नहीं हो सका, इस सारे मामले के पीछे भी कौन था। और फिर इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामलात और ख़ास तौर पर इमरान खान के मामले के ऊपर हैरान कुन तौर पर एक 100 साला पठान की एंट्री हुई है और उस पठान ने इमरान खान से अडयाला जेल में मुलाकात करने की दरखास्त डाल दी है मुक़्तदर हलकों को। और फिर उसके बाद हमारे ज़राए ने यह दावा किया है कि अब इस 100 साला पठान से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के एक नुमाइंदे ने मुलाकात की है और आइंदा 72 घंटों के अंदर बहुत बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट्स होने वाली हैं। इसकी तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखते हैं। और फिर यह भी चल रहा है कि शीशे में कौन था, शीशे में कौन था, सवाल पूछा जा रहा है एक तरफ, और दूसरी तरफ अहम तरीन मामले में जहांगीर खान तरीन की एंट्री, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। पहले शुरू कर लेते हैं लेटेस्ट ये जो मामला है सदाकत अब्बासी साहब के इंटरव्यू का डॉन न्यूज़ के अंदर। डॉन न्यूज़ के अंदर मैंने भी 2018 के इलेक्शन से पहले और फिर 2019 तक तकरीबन 2 साल जो है वो काम किया इस इदारे के साथ। और कुछ अंदर के जो ज़राए हैं हमारे, उन्होंने कुछ चीज़ें कंफर्म की, वो हम आप तक रख रहे हैं। और इस वक्त जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, जो इंतज़ामिया के करीबी ज़राए हैं, उनका ये कहना है कि चैनल के स्टूडियो के अंदर जनाब PTI के रुपोश रहनुमा सदाकत अली अब्बासी का इंटरव्यू किस तरह से रिकॉर्ड किया गया, इस बात का जायज़ा लिया जा रहा है। क्योंकि मैं उन तमाम तर मामलात को समझता हूँ, वहाँ मैं मौजूद भी रहा स्टूडियोज़ के अंदर। फिर उसके अलावा पैनल के जो लोग PCR MCR के होते हैं, उनको नॉलेज में लाए बगैर किस तरह से ये क्यों कर मुमकिन हो सकता है, बड़ा मुश्किल है। इसकी तहकीकात भी चल रही हैं। कुछ लोग यकीनी तौर पर राब्ते में थे, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि जो साहब लेकर आए थे इन दोनों को, वो कुछ लोगों के ख्याल के मुताबिक, कुछ लोगों के दावे के मुताबिक वो वर्दी में मलबूस थे। और फिर जनाब किस तरह से इंटरव्यू रिकॉर्ड किया गया है, डॉन इंतज़ामिया जल्द इसके ऊपर अपना मौक़िफ़ दे रही है। सोशल मीडिया के ऊपर चेमोगइयाँ कल से शुरू हैं। मैंने भी जो है वो अपने ट्वीट के अंदर भी इस जानिब इशारा भी किया था। कहा जा रहा था कि जनाब 0 पॉइंट पर वाक़या ये जो डॉन न्यूज़ का दफ्तर है, यहाँ लाया गया सदाकत अली अब्बासी को, फिर उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड किया गया। 1 घंटे का स्लॉट होता है, लेकिन उसके अंदर 40-42 मिनट का इंटरव्यू होता है, बाकी ऐड चलते हैं। 40-42 मिनट का इंटरव्यू हो सकता है, सवा घंटे 1.5 घंटे का, वो काट पीट कर उसे 40 मिनट तक जो है वो लाया जाता है। यानी आप ये समझ लें कि ये कोई आसान काम नहीं, 40 मिनट का कंटेंट ऑन एयर करना, कुछ चीज़ें निकाल लाइव तो एक अलग सी बात है, लेकिन क्योंकि ये रिकॉर्ड किया गया था तो यकीनन ऐसे इंटरव्यू को एडिट भी किया जाता है अपने मकसद और मतलब के लिहाज से। खैर, जब ये इंटरव्यू ऑन एयर नहीं हुआ तो फिर वो आदिल शाहजेब साहब, और आदिल शाहजेब हों या कामरान खान साहब हों, ना ही तो कभी ये एंकर रहे हैं, ना ही ये कभी सहाफ़ी रहे हैं। इनका एंकर्स और सहाफ़ी के साथ कोई लेना देना नहीं है। ये कौन है, इस हवाले से आप ज़्यादा बेहतर तौर पर जानते हैं। और हमारी भी एक मुलाकात के अंदर हमने इनके चेहरों पर लिखा साफ पढ़ लिया था कि ये कौन है। खैर, कम से कम एंकर और सहाफ़ी ये नहीं है। तो जनाब फिर ये दावा किया गया था कि जनाब कि जो सदाकत अब्बासी साहब जिनके मुतल्लिक कहा जा रहा था, वो PTI के ट्विटर अकाउंट ने दावा किया था कि वो ज़ेरे हिरासत हैं और अब उन्हें तहरीक इंसाफ छोड़ने और इमरान खान के ऊपर इल्ज़ामात के हवाले से मजबूर किया जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद हो ये रहा है, BBC भी ये दावा कर रहा है कि आदिल शाहजेब से हम राब्ते की कोशिश कर रहे हैं, जो मुबैना एंकर हैं लेकिन उनके नंबर्स बंद हैं। ऐसे लोगों के पास दर्जनों नंबर हुआ करते हैं। मैंने कहा तारिक मतीन साहब अपने भाई को, उन्होंने ट्वीट किया था, एक नंबर इनके पास नहीं होता, क्योंकि वो इन्वर्टेड कामास के अंदर इनके पास हर गाहक के लिए अलग नंबर होता है। तो किसी न किसी गाहक से ये इस वक्त भी राब्ते के अंदर होंगे। खैर, चैनल इंतज़ामिया के मुतल्लिक उनके सीनियर एक रुकन का यह दावा है कि इंटरव्यू तो ये रिकॉर्ड हुआ है, तस्दीक उन्होंने की है, लेकिन जायज़ा ले रहे हैं किस तरह से ये रिकॉर्ड किया गया है। अभी फ़िलहाल मज़ीद तफसीलात इसकी वो नहीं दे सकते और तहरीरी वज़ारत का इंतज़ार किया जाए। लेकिन हमारे जो ज़राए हैं, उनका ये दावा है कि बाकायदा तौर पर उन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई अमल में लाने के हवाले से इंतज़ामिया के जो अहम तरीन लोग हैं उनकी जानिब से कह दिया गया है। और इंतज़ामिया चाहे इस्लामाबाद लेवल तक की और न्यूज़ के लोग हों,
جو ہے وہ پرامنگ کے لوگ ہوں، انتظامیہ کے ہوں، انہوں نے اس اہم ترین معاملے کے اوپر جو ہے وہ سٹینڈ لیا، اور خاص طور پر جن تمام افراد کا تعلق، لوگوں کا تعلق صحافت کے ساتھ ہے، انہوں نے عادل شاہ زیب صاحب نے یہ جو حرکت کی ہے غیر اخلاقی، غیر قانونی، غیر آئینی، غیر صحافتی، اس کے اوپر بھی انہوں نے جو ہے وہ سوالات اٹھائے۔ اچھا، اب اس کے بعد لے کر چلتے ہیں ہم آپ کو، استحکام پاکستان پارٹی جناب رجسٹر ہو گئی ہے، اور جہانگیر خان ترین صاحب کی پارٹی ہے، لیکن جہانگیر خان ترین صاحب کی انٹری بھی ہوئی ہے اسی دوران ایک معاملے کے اندر، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ استحکام پاکستان پارٹی سمیت اب 172 سیاسی جماعتیں جناب ہو گئی ہیں۔ کس نے یہ انٹری کرائی ہے، کیوں کرائی ہے، کون کون اس کے اندر گئے تھے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک پورا وہ شروع ہوئی تھی نا وہ پریس کانفرنس، اور جو پریس کانفرنس کرتا تھا چھوڑتا تھا، اور پھر اس کے بعد استحکام پاکستان پارٹی میں چلا جاتا تھا۔ انٹرویوز کا سلسلہ تو اب شروع ہوا ہے، تو یعنی جہانگیر خان ترین صاحب جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے انتہائی قریب سمجھے جاتے ہیں، خاصی جگہ پر وہ ایکٹیو ہیں، اور اب جہاں پر لوگ یہ پوچھ رہے تھے کہ شیشے میں کون تھا وہ، جو کہ ایک فوٹیج اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ظاہری بات ہے ٹیکنیکلٹیز کا اگر آپ کو نہ پتا ہو تو ہمیں پتا تھا کہ عمران خان صاحب اوور ایکٹنگ بھی اچھی نہیں کر پائیں گے، اور اس کے ساتھ وہ پروڈیوسر ڈائریکٹر تو ہے نہیں، نہ ہی ان کو کیمرے کی سمجھ ہے، حالانکہ ان کے والد صاحب اداکار ہیں کہ وہ ان چیزوں کا خیال رکھتے۔ ایڈیٹنگ شاید پتہ نہیں کسی اور نے کرائی ہوگی، خود اگر بیٹھتے تو نوٹ کرتے کہ کس طرح سے عثمان ڈار صاحب کے بیک گراؤنڈ میں جو شیشہ لگا ہوا ہے، مرر لگا ہوا ہے، وہاں سے جو ہے کوئی اٹھ کے جاتا ہے، اور جس کے اوپر اب سوشل میڈیا کے اوپر اور پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس پہ اور باقی جگہ یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ کون تھا، وردی بھی جو وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ کوئی وردی والے صاحب تھے، کیونکہ ہر اس معاملے کے اندر جو ہے وہ کہا یہی جا رہا ہے کہ وردی انوالو ہے، اور لوگ بات کر رہے ہیں اس کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر۔ ہم تو سوالات اٹھا رہے ہیں پاکستان کے مقتدر اور جو باخبر حلقے ہیں ان کے سامنے کہ ان تمام تر معاملات میں انہیں اپنا کردار جو ہے وہ اٹھانا چاہیے، جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ خیر، تو جناب استحکام پاکستان پارٹی رجسٹر ہوگی، لیکن جہانگیر خان ترین صاحب نے یہ ایک فارمیلٹی کے لیے یہ پارٹی رجسٹر کی ہے، الیکشن میں کچھ نہیں ملنے والا، اصل کام وہ کچھ اور کر رہے ہیں۔ اب میں اس طرف آپ کو لے کر چلتا ہوں، اصل کام وہ کیا کر رہے ہیں؟ اصل کام وہ یہ کر رہے ہیں کہ آج جہانگیر خان ترین صاحب نے ایک ملاقات کی ہے ایک 100 سالہ پٹھان کے ساتھ۔ اب یہ وہ 100 سالہ پٹھان ہے کہ جنہوں نے چند دن پہلے ایک درخواست کی پاکستان کے مقتدر حلقوں سے کہ انہیں عمران خان سے ملاقات کی اجازت دی جائے، اور وہ ماضی کے اندر بھی عمران خان کے بھرپور ترین اور زبردست قسم کے سپورٹرز اور ووٹرز کے اندر شامل رہے، عمران خان کے دھرنوں، عمران خان کے جلسوں کے اندر بھی آتے رہے۔ میں ذکر کر رہا ہوں پاکستان کے اس واحد بیوروکریٹ کی جو پاکستان بننے سے پہلے بھی بیوروکریسی کے اندر تھے اور ابھی ماشاءاللہ حیات ہیں۔ میں ذکر کر رہا ہوں رویداد خان صاحب کا، 100 سال کا پٹھان رویداد خان، اور ایکسکلوسیو خبر یہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں کہ انہوں نے درخواست کی تھی انتظامیہ سے کہ انہیں عمران خان سے ملاقات کی اجازت دی جائے، وہ عمران خان سے اڈیالہ جیل کے اندر ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ اب اس ملاقات کے مقاصد کیا تھے؟ بیوروکریسی کا وہ حصہ رہے، ماضی میں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور بیوروکریسی کے انتہائی قریب سمجھے جاتے رہے، ان کی بڑی سے ہے، پاکستان کے مارشل لاؤں کے دور کے اندر بھی اس وقت کے چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بھی ان کی بڑی رسپیکٹ، بڑی عزت، بڑی احترام کیا کرتے تھے۔ اسحاق ڈار ہوں یا رویداد خان، ان دونوں کا بڑا طویل عرصہ پاکستان کی بیوروکریسی کے اندر گزرا ہے، تمام تر چیزوں کے اوپر ان کی بڑی گہری نظر ہے، اور رویداد خان صاحب جیسے شخص نے جب پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو کئی دیگر معاملات کے اوپر خدا حافظ کہہ کر عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے، ان کے حق میں بیانات دیے تھے، تو سب بڑے حیران ہوئے تھے اس معاملے کے اوپر کہ یہاں تک پہنچ گئی ہے عمران خان کی پاپولیرٹی۔ اور پھر جب ان کی جانب سے یہ درخواست ڈالی گئی، یہ کہا گیا کہ میں عمران خان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، تو ہم بھی چونکے، ایک رپورٹر چونکتا ہے، نوز فار نیوز ہوتی ہے، ہم نے وہ کچھ سنگن حاصل کرنے کی کوشش کی کہ معاملہ کیا ہے۔ اسی سنگن حاصل کرنے کی کوشش میں ہم مصروف تھے کہ آج پتہ چلتا ہے کہ جہانگیر خان ترین صاحب نے رویداد خان صاحب سے ملاقات کی ہے، ان کی 100ویں سالگرہ ہے، 100 سال کے وہ ہو گئے ماشاءاللہ، ان کی برتھ ڈے کا انہوں نے کیک کاٹا، ان کی درازی صحت کے لیے انہوں نے دعا کی۔ لیکن اس ملاقات کا کچھ اور مقصد بھی تھا جو یقینی طور پر ٹی وی چینلز، اخبارات اور میڈیا آپ کے سامنے نہیں لا سکتے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ مزدور صافی پہلے بھی لے کے آیا، آگے بھی لے کر آئے گا۔ تو جناب جہانگیر خان ترین صاحب کی جانب سے رویداد خان صاحب کو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا ایک پیغام پہنچایا گیا ہے۔ اب یہاں پہ ہم رکتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، یہ پیغام کیا ہو سکتا ہے، کیوں پہنچایا گیا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے؟ واپس آپ کو ہم لے کر آتے ہیں کچھ اہم ترین بیانات، کچھ اہم ترین ریمارکس کی جانب۔ نواز شریف کے متعلق خبر آتی ہے کہ انہیں اب بھی دل کے عارضے کے مسائل ہیں اور صحت سے متعلق ان کی میڈیکل رپورٹ جمع ہوتی ہے، پھر وہ لندن کی کوئی رپورٹ بھی لا کے جمع کرا دیتے ہیں، یعنی ماحول بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جیل نہیں جا سکتے۔ اس سے پہلے خبریں آتی ہیں کہ انہیں جناب جیل کے اندر جانا ہوگا، کیونکہ آئین اور قانون جو ہے وہ یہی کہتا ہے۔ اچھا، پھر لاپتہ افراد کے معاملے کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریمارکس آتے ہیں کہ یہ معاملہ جناب ہمارے لیے
بڑا باعث شرمندگی ہے ہمارے دوست صحافی دوست اسد ملک صاحب کی یہ سٹوری کہ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب پر مشتمل یہ ڈویژنل بینچ ہے، وہ لاپتہ افراد کے کیسز کی سماعت کر رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں معاملہ گزشتہ کئی برسوں سے زیر التوا ہے، عدالت کو شرمندگی محسوس ہو رہی ہے، اور اس میں مدثر نارو صاحب کا ذکر آیا، دیگر لوگوں کا۔ لاپتہ صحافی کی اہلیہ نے یہ مقدمہ درج کیا تھا، لیکن اب تازہ ترین بھی کچھ تو لوگ لاپتہ ہے نا، جو کہ اب آ کے انٹرویوز وغیرہ دے رہے ہیں۔ اب ایک نیا سوال پیدا ہو گیا ہے کہ اب یہ جو لوگ گزشتہ 18 ماہ کے عرصے کے اندر لاپتہ ہو گئے، انسانی حقوق کی عالمی تنظیمیں، پاکستان کے انسانی حقوق کے ادارے، حامد میر صاحب جیسے ملازم صحافی عمران خان کے دور میں ماضی میں بڑا شور کیا کرتے تھے، لیکن کیا وجہ ہے کہ اب جو گزشتہ 18 ماہ کے اندر جو لوگ لاپتہ ہو گئے، جو تحریک انصاف کے کارکنان تھے، جو تحریک انصاف کے رہنما تھے، ظلم و ستم کا بازار جو ہے وہ گرم کیے رکھا جو ہے وہ اس پی ڈی ایم کی حکومت نے، اور اس وقت بھی جو حکومت ہے انہوں نے، لیکن مکمل اور طویل خاموشی۔ اور اب اس کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ کہنا کہ ہمارے لیے یہ باعث شرمندگی ہے۔ آگے جا کر میں اس کو لنک کرتا ہوں، پھر آپ کو بتاتا ہوں۔ اور پھر ایک اور خبر، اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں اگلا سیٹ اپ نگران حکومت کے فیصلوں کو تسلیم کرے گا۔ آپ کو کیونکہ کہا گیا ہے کہ اگلا سیٹ اپ آپ کا ہوگا، اور یہ سیٹ اپ بھی آپ کا ہے، اس لیے آپ پہلے سے ماحول بنا رہے ہیں کہ جناب ہمیں آنے دیں، ہمیں لے کر آئیں، ہم اس نگران سیٹ اپ کے فیصلوں کو تقسیم کریں گے۔ ظاہری بات ہے نگران سیٹ اپ کے فیصلے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے، آپ کی ان کے ساتھ ڈیل ہے لندن پلان کے تحت۔ اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس میں کچھ گڑبڑ ہو سکتی ہے، کوئی ڈرامے کے لیے نواز شریف کو جیل بھیجنا، دل کی رپورٹیں پھر باہر لانا، پھر ہیرو بنانا، یہ سب کچھ دیکھیں جی، بیمار ہوتے کے باوجود جیل کاٹی، 21 اکتوبر کا ماحول، یہ تمام ڈاٹ کنیکٹ کریں آگے چل کر میں۔ اور پھر نواز شریف صاحب کی ملاقات ہوتی ہے لندن میں، آج کہتے ہیں جی میں آخری ملاقات کر رہا ہوں صحافیوں سے، اور پھر موثوق پوچھتے ہیں اپنے مطلب کے صحافیوں سے کہ میرے خلاف مظاہرے کیوں ہوئے 4 سال، ان سے کیا حاصل ہوا؟ میں نے کہا خیر انسان کو ڈھیٹ ہونا چاہیے، کہہ رہے ہیں کیا حاصل ہوا، میرے خلاف مظاہرے کیوں ہوئے؟ پھر شہباز شریف صاحب نے دوبارہ سے اب جو پلان چل رہا ہے نا کہ ایک دفعہ پھر جناب اتحادیوں کو وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی عمران خان کا مقابلہ کیونکہ ممکن نہیں ہے نا، تو جی پھر کسی طریقے سے کوئی چوں چوں کا مربع، کوئی بان کتی کا کنبہ ہم نے اکٹھا کرنا ہے۔ تو آج پھر انہوں نے بلاول صاحب کی تعریف کر دی، جی بڑے اچھے وزیر خارجہ تھے وہ۔ اور پھر یہ خبریں چلوائی جا رہی ہیں کہ قانونی ماہرین نے نواز شریف کو گرین سگنل دیا۔ اور بھائی کون سے قانونی ماہرین ہیں جو نواز شریف کو گرین سگنل دے رہے ہیں؟ ایک مجرم کو، ایک بھگوڑے کو، ایک عدالتی سزا یافتہ کو کہ آپ آ جائیں کچھ نہیں ہوگا؟ قانونی ماہرین تو یہ کہہ رہے ہیں وہ آئیں گے تو سیدھے جیل جائیں گے۔ تو یہ ایک ماحول بنا رہے ہیں۔ پھر ایک نیا ماحول تحریک انصاف کے خلاف دوبارہ اب لاہور سے خبر آئی، سابق ایم پی اے ملک سرفراز جو ٹکٹ کے امیدوار بھی تھے لاہور سے، وہ انہوں نے کہا جناب میں پاکستان تحریک انصاف چھوڑ رہا ہوں۔ بھائی اب پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑنے کے بیانات سے کچھ نہیں ہو سکتا، نہ ان پریس کانفرنس سے کچھ ہو سکتا ہے۔ اور ایک ویڈیو بھی آج کچھ ٹی وی چینلز جو ہے وہ چلا رہے ہیں، اس پہ اوپر اگلی ویڈیو کروں گا، وہ ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی ہے، اب اس میں ذکر نہیں کرتا، میں بیسیکلی ڈاٹس کنیکٹ کرنا چاہ رہا ہوں۔ پھر لندن کے برطانوی اسپتال کی رپورٹ جناب معاملے کے اوپر کہ نواز شریف کو بڑے مسائل ہیں۔ اچھا پھر سائفر کیس کے اوپر خبر آتی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ پی ٹی آئی کی درخواستوں پر جلد جو ہے وہ فیصلہ سنانے کا جو اندیا ہے وہ دینے والی ہے، اور ممکنہ طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان جلد 15 اکتوبر کے آس پاس نواز شریف کی آمد سے پہلے بھی جو ہے وہ ان کی ضمانت ہو سکتی ہے۔ یہ اسلام آباد کے ذرائع کنفرم کر رہے ہیں، کوئی حالات اگر چینج نہ ہو، بدلے نہ ہو۔ اب یہ سارا بیک گراؤنڈ، اب اس بیک گراؤنڈ کے اندر کوشش ہے کہ ان تمام تر چیزیں ہونے سے پہلے ایک بار پھر عمران خان سے ہے جناب یہ ڈیل حاصل کرنے کی کوشش کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان سے ہمیں ڈیل مل جائے، عمران خان کے ساتھ ہمارا معاملہ چل پڑے، اور اس طرح سے ہمیں ایک بار پھر ان چیزوں کی طرف نہ جانا پڑے کہ جناب تمام تر کوششوں کے باوجود نہ کوئی سیاسی جماعت عمران خان کی وہ مخالف ہیں اس پوزیشن میں نظر آ رہی ہے کہ وہ سیٹیں لیں، نہ کوئی حکومت بنانے کی اس میں نظر آ رہی ہے، پریس کانفرنسیں ناکام ہوئی، اب یہ انٹرویوز کا سلسلہ شروع ہوا، یہ بھی ناکام ہو گیا، لوگوں نے تیا پانچا کر دیا عثمان ڈار کے انٹرویو کو اٹھا کے، پیچھے سے شیشے میں پتہ چل گیا کہ کون تھا، پھر صداقت عباسی کے انٹرویو کی باتیں آئیں تو وہ ڈرامہ چلنے سے پہلے ہی فلاپ ہو گیا۔ اب یہ وہ سارا بیک گراؤنڈ تھا، اس لیے میں نے آپ بتایا کہ واپس آپ کو لے کے آتا ہوں اسٹیبلشمنٹ سے قریب سمجھے جانے والے ان کے نمائندے جہانگیر ترین کی روہدات خان سے ملاقات۔ روہدات خان عمران خان کے انتہائی قریب سمجھے جاتے ہیں، عمران خان ان سے بڑا جو ہے وہ ان کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں، اور ابھی تک اس کے اوپر کنفرمیشن نہیں ہوئی۔ ہم کوشش کر رہے ہیں اگلی ویڈیو میں بھی آپ کے سامنے اس ملاقات کی کچھ تفصیلات لائیں کہ روہدات خان نے جواب میں کیا کہا ہے، لیکن بہرحال یہ ضرور ہے ذرائع کا دعویٰ کہ آئندہ چند دنوں کے اندر روہدات خان عمران خان سے ملاقات کر سکتے ہیں اڈیالہ جیل کے اندر، اور اس سے پہلے جہانگیر خان ترین کی عمران خان سے قریب سمجھے جانے والے اور ان سے ملاقات کے لیے جانے والے روہدات خان سے جو ملاقات ہے وہ انتہائی اہم سمجھی جا رہی ہے۔ قریبی ذرائع جو روہدات خان صاحب کے ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ جہانگیر خان ترین صاحب کی جانب سے روہدات خان کو عمران خان کے لیے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ایک مرتبہ
پھر پیغام بھیجا گیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ بات چیت کرنے، لیول پلینگ فیلڈ دینے، معاملات کو یہیں پر روکنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ ان دو معاملات کے اوپر اپنے کوئی نمائندے مقرر کریں، چاہے وہ رداد خان ہی ہوں، اور ان سے ہم بات چیت کا آغاز کریں۔ 9 مئی اور سائفر رجیم آپریشن۔ یہاں تک کہ ہمارے پاس تفصیلات، اگلی ویڈیو میں مزید تفصیلات لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ نے